बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 26 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से जालमाना ऑपरेशन के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई और इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को NRO देने से इनकार के बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आन पहुंचे हैं। और जब ऐसे मौके पर इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिलहाल आखिरी कार्ड इस्तेमाल ना करने का ऐलान कर रहे हैं, हैरान कुन और पुरस्रार तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर दिया गया है। जी हाँ, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में तारीख में दूसरी बार पाकिस्तान के किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान अहमद खान नियाज़ी के खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने की कन्फर्म्ड इत्तलात हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर और तशवीशनाक हो चुकी और अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद ये भी इत्तलात हैं कि अहम तरीन आलमी शख्सियत इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हतमी तौर पर हल करवाने के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गई, जो कि मुमकिना तौर पर मुबैना तौर पर GHQ का दौरा भी करेगी। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको उस खबर की तरफ ले जाऊंगा, उस अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ ले जाऊंगा कि जिसके नतीजे में ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। और वो इत्तलात जो हैं जनाब के ऐसा तारीख में दूसरी मर्तबा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मामले में ऐसा हुआ था, जिसके नतीजे में वो मुकदमा जो उनके खिलाफ दर्ज किया गया, उसके नतीजे में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई। और उसके बाद आज तक इस बात के ऊपर पछताया जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला भी आ चुका कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत तरीके से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक झूठे केस के अंदर फांसी दी गई। भुट्टो के बाद इमरान खान के खिलाफ भी कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज। इत्तलात हैं कि FIR सील कर दी गई है और 1974 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मारूफ कानूनदान अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। निस्फ सदी बाद दिसंबर 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इमरान खान जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, तारीख में पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ ये वाली कार्रवाई अमल में लाई गई। 1974 में जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, बाद में उन्हें इस कत्ल के झूठे मुकदमे में तख्तादार पर लटका दिया गया। इमरान खान जो पहले ही मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में कई माह से अडयाला जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज हुआ, वहां पर श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में नीम फौजी दस्ते के एहलकारों की हलाकत हुई। उस सिलसिले में यह मुकदमा दर्ज किया गया। और उसके बाद आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब ने एक वीडियो की जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गाड़ी वापस मुड़ी रेंजर्स एहलकारों की अपनी ही, और उसके बाद उस गाड़ी ने चढ़ाई कर दी। वहां पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनका भी ये कहना था। लेकिन अब ये कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी रमना पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें दफ़ा 302 यानी कत्ल का मुकदमा, दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम समेत सेक्शन 120B यानी मुजरमाना साजिश करने जैसी दफ़ात भी शामिल हैं। और पुलिस हकाम की मदियत में यह दर्ज FIR, इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इमरान खान के कहने के ऊपर नामालूम ड्राइवर ने लैंड क्रूज़र रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह जुमला इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद नज़र नहीं, शायद उस तरह से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, समंदर पार पाकिस्तानियों की नज़र भी नहीं। ये बड़ा अहम तरीन मामला है। ये मजदूर साफ़ी अपनी मालूमात आपके
سامنے جو رکھ رہا ہے، یہ جو اہم ترین پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان کا جو پیغام ہم آپ تک پہنچاتے رہے، اس ویڈیو میں بھی جو عمران خان کا پیغام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی ہے، اس کو روکنے کے لیے وی پی این کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ پاکستان کے اندر سلو کر دی گئی ہے، اس کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس دبا دی گئی ہیں، اس کو روکنے کے لیے اب سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہم جیسے مزدور صحافیوں کے حوالے سے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر زبان بندی کرنے کے لیے فیک نیوز کی آڑ میں۔ حالانکہ فیک نیوز کہاں سے آتی ہے، کہاں سے اٹھتی ہے، کیسے آگے بڑھتی ہے؟ مریم نواز، عظمہ بخاری، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، خواجہ آصف اور اس جیسے کئی دیگر کردار آپ کے سامنے ہیں، جن کے ذریعے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، پاکستانی سیاست کے اندر فیک نیوز گردش کر رہی ہے۔ کیا ٹی وی چینلز اس فیک نیوز کے ذمہ دار نہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں نے جیتا؟ اس سے بڑی فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ فیک نیوز چلائی گئی، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان تمام تر چیزوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، عمران خان کا پیغام خود تک بھی پہنچنے میں مدد کرنی ہے، آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں، تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت اس سے متعلقہ ہر نیا آنے والا کنٹینٹ آپ تک پہنچ سکے، جس کو روکنے کے لیے پاکستان میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر اس معاملے کے اوپر تو آپ کی رائے ضرور آنی چاہیے کہ پولیس حکام کو مدعی بنایا گیا ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے کہنے کے اوپر نامعلوم ڈرائیور نے لینڈ کروزر رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ رینجرز اہلکاروں کی شہادت کی ایف آئی آر سیل ہے، سیل ایف آئی آر کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہماری معلومات یہی ہیں کہ اس سیل ایف آئی آر کے اندر عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو قتل کا مقدمہ ہے وہ درج کر دیا گیا ہے، اور معاملات اب آخری دموں پر جا رہے ہیں۔ عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ معاملات ایک ایسے موقع پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچے جب ایک مرتبہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی جانب حافظ حمداللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے بھی رابطے ہوئے، تازہ ترین رابطہ بھی ہوا، لیکن عمران خان کا جو بیان سامنے آیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان نے اپنے اس بیان میں کیا کہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران بشرا بی بی نے وہی کیا جو میری ہدایات تھیں، انہوں نے میری ہدایات کے اوپر ہی عمل کیا، اور میں نے ہی انہیں یہ کہا تھا کہ اس احتجاج کو اسلام آباد لے کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کا سیاہ ترین باب رقم ہو رہا ہے پاکستان میں، یحییٰ خان پارٹ 2 ملک پر مسلط ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا یحییٰ خان کی جانب سے بھی کہ آپریشن کامیاب ہوا، لال مسجد آپریشن کو بھی کامیاب قرار دیا گیا، لیکن ان دونوں بڑے واقعات میں پاکستان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پرامن شہریوں کے قتل عام کی تحقیقات کرائیں، قتل کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دیں، اور میری اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے، تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو عالمی عدالتوں کے اندر بھی لے کر جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک آپریشن کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے تو آپریشن تو بندوق کے زور پر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ کہا گیا تھا لال مسجد آپریشن کامیاب تھا، یہ بھی کہا گیا کہ یحییٰ خان نے آپریشن کامیاب کیا تھا، مگر اس کے 1 ماہ بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کا اثر بہت دیر پا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے غیور عوام رکیں گے نہیں، پاکستان کے غیور عوام ڈٹے رہیں گے۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے، ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم کے اوپر لے کر جائیں گے۔ اور میرے پاکستانیوں، اگر آج آپ نے ہار مان لی تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، ایسا کہنا تھا عمران خان کا۔ اور عمران خان نے اس کے اندر یہ بھی بات کی کہ 9 مئی کو ہمارے 25 کارکنوں کو بے گناہ شہید کیا گیا، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور اب کے بار پھر
پھر ایک بار پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی، درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا۔ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس بیان کے بعد ہی یہ کہا گیا کہ عمران خان نے تمام تر راستے بند کر دیے ایک بار پھر کسی قسم کی ڈیل دینے یا لینے کے، اور اس دوران پھر یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ اب عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آخری کارڈ میرے پاس اب بھی موجود ہے جسے ابھی وہ فی الحال استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس بات کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا وہ آخری فائنل اور حتمی کارڈ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی چند ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ مزید تفصیلات اس آخری کارڈ کے حوالے سے سامنے لائیں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان نے درخواست دی کہ دہشت گردی کی دفعات ختم کی جائے۔ استغاثہ کو اس معاملے کے اوپر نوٹس بھی ہوا، یہ معاملہ بھی آگے چل رہا ہے۔ ایک ایک کر کے عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز درج کیے گئے تھے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، وہ جلد بازی میں درج کیے گئے۔ ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں، ان کیسز کے اندر پولیس نے معاملات کیسے آگے بڑھائے، وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام تر جو کیسز ہیں وہ ہو رہے ہیں ختم۔ اور اب کیونکہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا عمران خان کو مزید کچھ عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے، کیونکہ عالمی دباؤ بھی تھا، دیگر معاملات بھی تھے کہ 20 جنوری سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی طور جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت انہوں نے بہرحال عمران خان کو جیل سے رہا کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری سے کی تقریب حلف برداری سے پہلے۔ اور اس دوران جب انہیں مزید کچھ نہ ملا تو پھر اس قتل کا مقدمہ، جو قتل باقاعدہ طور پر کس طرح سے ہوا، اس کے اوپر مطیع اللہ جان نے خبر کی، ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے اوپر مطیع اللہ جان کی گرفتاری ہوئی، انہیں اٹھا لیا گیا، پھر ان کی پیشی ہوئی عدالت کے اندر، پھر ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ویلاگ بھی کیا جس میں انہوں نے تمام تر تفصیلات پاکستانی عوام کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا گیا۔ یہ سارا ایک معاملہ ہے جو کہ پلانڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو اس وقت مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پلاننگ کی گئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ مزید کس طریقے سے عمران خان کو رکھنا ہے جیل کے اندر، تو اس کے لیے پھر اس قتل کے مقدمے کا جو حربہ ہے وہ استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ انتہائی حساس اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس قسم کے معاملات کو کس طرف کو لے جایا گیا ہے، یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹروین کیوں نہیں کر رہی، اہم ترین معاملات پر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ یحییٰ خان آفریدی صاحب جن کی بڑی تعریفیں کی جا رہی تھیں آئین اور قانون کے حوالے سے، وہ کہاں ہیں، کیوں کر خاموش ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اسی دوران پاکستان کی سپریم کورٹ تو نہیں مگر آزاد کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، اور حکومت کا متنازع صدارتی آرڈیننس سے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ کیا یہ کام یہاں بھی نہیں کیا جا سکتا؟ جی ہاں، آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں فل کورٹ نے درخواست پر سماعت کی اور صدارتی آرڈیننس کی معطلی کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے بار کونسل اور سول سوسائٹی کی اپیل پر حکومت کو آرڈیننس پر عمل درآمد سے روک دیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے عوام کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، کیونکہ صدارتی آرڈیننس یہ آیا تھا کہ کسی بھی احتجاج اور جلسے جلوس سے قبل ڈی سی سے ایک ہفتہ قبل اجازت لینا ضروری ہے۔ وہی کام جو پاکستان کے اندر کیا گیا اور وہاں پر عدالتوں نے کچھ نہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر گئی بھی، لیکن عدالتوں کی جانب سے کچھ نہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تو کچھ نہ کر سکی، لیکن آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس کو معطل کر دیا، اس حکم کو کہ جناب صدارت کے احتجاج اور جلسہ جلوس سے قبل جو ہے وہ آپ ڈی سی سے اجازت لیں۔ جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، جن کے رویوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، جن کے ظلم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، وہ بلا کیوں کر احتجاج کی اجازت دیں گے؟ اس متنازع صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایکشن کمیٹی نے 5 دسمبر کو پہیہ جان اور شٹر ڈاؤن کی ہڑتال بھی دے رکھی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، تمام بار ایسوسیشنز آزاد کشمیر کی، انہوں نے اس آرڈیننس کو مسترد کر دیا کہ تھا آزاد کشمیر کے غیور عوام کو سلام، پاکستانی عوام کہاں ہے، پاکستان کی بار کونسلز کہاں ہیں، اور پاکستان کی وہ تمام تر سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟
وہ جو وہاں اکٹھی تھیں، یہاں کیا خواہش ہے مریم نواز کی؟ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے، لیکن پنڈی کا دورہ کرنے کے بعد مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی نون لیگ، ان کے ابا جی نواز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ نہ ہی وہ 2024 کے الیکشن میں مقابلہ کر سکے پاکستان تحریک انصاف کا، نہ ہی وہ آگے جا کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے منت ترلے شروع ہو چکے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔